बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन ग्राम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम गोशा पे गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच बिलाल। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। जुमे के रोज़ हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम मौजू गुफ्तगू बनाते हैं। मैं अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा कि आज हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि किस मौजू पे, किस सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पे अपनी गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज मैं जिस मौजू को अपनी गुफ्तगू के लिए लाया हूँ और आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान यानी आपकी हयात मुबारका में रमज़ानुल मुबारक कुल 9 आए थे, यानी उनकी तादाद कुल 9 बनती है। यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो रोज़े फ़र्ज़ हुए 2 हिजरी में, और 2 हिजरी में ही ग़ज़वा बद्र भी मुसलमानों ने किया, यानी ग़ज़वा बद्र वाक़या हुआ था। तो इस तरीके से आज हम ये देखेंगे कि रसूलुल्लाह ने जो 9 रमज़ान गुजारे थे वो कैसे गुजारे थे। ये मौजू बड़ी दिलचस्पी का भी है और तवज्जो से सुनने के लायक ये मौजू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला रमज़ान वो मैदान बद्र में, यानी 17 रमज़ानुल मुबारक को ग़ज़वा बद्र वक़ू पज़ीर होता है। 313 मुसलमान इसमें शरीक होते हैं, और वाज़ेह बात है कि जब 17 रमज़ानुल मुबारक को ग़ज़वा बद्र वाक़या हुआ तो इसकी तैयारी रमज़ान से पहले शुरू हो गई थी। तो इस तरीके से रसूलुल्लाह का जो दूसरा यानी 2 हिजरी का रमज़ान है, पहला रमज़ान, वो आपका ग़ज़वा बद्र में गुज़रा था। और इसी तरीके से 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद वाक़या हुआ था, और ग़ज़वा उहद 4 शवाल को वाक़या हुआ, और इसमें 70 मुसलमान शहीद हुए थे। तो वाज़ेह बात है कि 4 शव्वाल को ग़ज़वा उहद वाक़या हुआ तो रमज़ानुल मुबारक इसी की तैयारी में गुज़रा था। तो 2 हिजरी का रमज़ान ग़ज़वा बद्र में और 3 हिजरी का रमज़ान ग़ज़वा उहद की तैयारी में और मसरूफ़ियत में गुज़रा। और फिर इसके बाद 4 हिजरी को ग़ज़वा बद्र सानी वाक़या हुआ। ग़ज़वा बद्र सानी अगरचे शाबान में हुआ, लेकिन आप इसके लिए जब वापस तशरीफ़ लाए तो आपने फिर रमज़ान मदीने में गुजारा। यानी अगरचे ग़ज़वा बद्र सानी हुआ नहीं है, अबू सुफियान डर की वजह से वापस चला गया था और ये ग़ज़वा रूनुमान नहीं हुआ। और इसी तरह फिर 5 हिजरी को ग़ज़वा अहज़ाब वाक़या होता है, यानी जिसे हम ग़ज़वा खंदक कहते हैं। और शवाल का महीना यानी रमज़ान शवाल में ये मुशकिरीन का जो लश्कर था ये आना शुरू हो गया था, और इनकी तादाद कुल 10,000 थी। यानी 10,000 का ये लश्कर था जिन्होंने मदीना पर हमला किया था। और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मशवरे से मुसलमानों ने खंदक खोदी थी, इसलिए इसको ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है। अहज़ाब हिज़्ब की जमा है, यानी लश्कर। अब ये जो खंदक थी ये गहरी भी थी, और इसके बारे में बयान किया जाता है तकरीबन कोई 10 किलोमीटर लंबी ये खंदक खोदी गई थी। ये 5 हिजरी को ग़ज़वा अहज़ाब वाक़या होता है, और ये रमज़ान और शवाल आप अंदाज़ा कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर भी आप रमज़ान में इस ग़ज़वा की तैयारी में थे। अब इसके बाद 6 हिजरी में ग़ज़वा बनी अल मुस्तरक वाक़या होता है। अगरचे ये शाबान के आखिर में वाक़या हुआ, आप मदीना तशरीफ़ ला चुके थे, लेकिन ये वो ग़ज़वा है कि जिसमें रिवायात के मुताबिक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे मुनाफ़िकीन ने तोहमत और इल्ज़ाम लगाया था, और तकरीबन 40 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी अज़ियत और इसी तकलीफ़ में गुज़रे थे। और 7 हिजरी को जब हम देखते हैं तो ये वाहिद वो रमज़ान है कि जो मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
امن اور سکون کے ساتھ گزارا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو خطبہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ جس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، اب تم پہ ایک عظیم اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور پھر آپ نے اس مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کا ذکر کیا۔ اس مہینے کو غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، صبر کا مہینہ قرار دیا، اور پھر افطاری کرانے کی جو فضیلت ہے اس کو بھی آپ نے اس میں بیان کیا۔ تو یہ 7 ہجری کا جو رمضان ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں گزارا، اور پھر 8 ہجری کو فتح مکہ ہوتا ہے، یعنی 20 رمضان کو فتح مکہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن مکۃ المکرمہ میں گزارے تھے، اور یہ وہ سال ہے کہ جب رسول اللہ نے اعتکاف نہیں کیا تھا۔ اور پھر اسی طرح 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ کا پورا مہینہ سفر میں گزر گیا، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اور پھر شوال میں کہیں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو 10 ہجری کا رمضان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول میں ہوتی ہے، تو تقریباً یہ 6 ماہ پہلے رسول اللہ کا جو یہ رمضان ہے اس میں آپ نے پورا مہینہ پھر اعتکاف فرمایا تھا، کیونکہ 8 اور 9 ہجری کا جو رمضان تھا اس میں آپ اعتکاف نہیں کر سکے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ کل 9 بنتے ہیں، یعنی رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے ان رمضان میں سفر بھی کیا، غزوات کی تیاری بھی کی، مشکلات و مصائب کو آپ نے برداشت بھی کیا، اور آپ نے ان میں جنگیں بھی کی، لیکن آپ نے روزہ بھی رکھا، آپ نے تہجد کی نماز بھی آپ نے ادا کی، قرآن کی تلاوت بھی کی، انفاق فی سبیل اللہ بھی کیا، اور آپ نے مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر اقوام کے ساتھ جو رابطہ اور تعلق ہے وہ بھی آپ نے اسی طرح برقرار رکھا، یعنی گویا کہ آپ کی معاشرتی، سماجی، سیاسی زندگی وہ بھی قائم اور دائم رہی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ کی زندگی کو مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے، اور اس لیے قرآن پاک کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لیکن دوسری طرف ہم جب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہم پہ کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں، روزے چھوٹ جاتے ہیں، عبادات چھوٹ جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہم سے چھوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ ہم کسی تکلیف میں آ جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اگر ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ رمضان المبارک رسول اللہ نے کیسے گزارے تھے۔ غزوے میں گزارے، آپ نے سفر میں گزارے، یا آپ نے غزوات کی تیاری میں گزارے، یعنی شوال کے مہینے میں کوئی غزوہ ہونا تھا تو آپ نے اس سے پہلے پھر آپ نے اس کی تیاری میں رمضان کو گزارا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو رمضان المبارک میں ہم اپنی ہر مصروفیت اور ہر چیز کو ترک کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا ثواب اور اجر زیادہ ہے، لیکن جب ہم رسول اللہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنی ذمہ داریوں کو اور فرائض کو بھی نبھاتا رہے اور پھر اس کے ساتھ توجہ اللہ کی طرف رکھے، یعنی نماز کی پابندی کرے، تہجد ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، روزہ رکھے اور دیگر جو نیک کام ہیں ان کو سر انجام دیتا رہے، تو اس کا اجر اور اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہمیں اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن کی، ہمیں سلامتی کی اور خوشحالی کی زندگی عطا کی ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں کتنی مسلمان قومیں ہیں کہ جو اپنے اپنے ملکوں میں اگرچہ موجود ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں، کسی کے پاس ذرائع نہیں، اور کوئی حالت جنگ میں ہے اور بے امنی میں ہے، جیسے فلسطین کے مسلمانوں کو آپ دیکھ لیجئے، کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ دیگر اقوام بھی ہیں۔ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا اور امن اور سکون کے ساتھ عطا فرمایا کہ ہم اپنے گھروں میں سحری بھی کرتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں اور اپنے معمول کی زندگی بھی گزارتے ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ اس انداز سے بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ نے جو 9 رمضان گزارے تھے تو وہ کیسے گزارے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب بہت شکریہ. میرے سامنے یہ پہلو رمضان المبارک اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پہلی دفعہ ہے. پڑھتے تو ہیں ہم، بلکہ جب غزوات پڑھتے ہیں تو اس میں رمضان کا ذکر آتا تھا کہ یہ غزوہ کس رمضان کو ہوا اور پھر رسول اللہ کہاں تھے، اور سفر میں تھے یا مدینہ میں تھے. لیکن اس پہلو کی طرف بہت کم ہماری توجہ جاتی ہے. بہت خوبصورت اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے. ہم اپنی زندگی میں سازشیں ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں جیسے ہی رمضان آتا ہے اس سے پہلے ہی ہم اپنے سفر کی بھی پلاننگ کرتے ہیں، اپنے معاملات کی بھی پلاننگ کرتے ہیں، جاب کی، اپنی پڑھائی کی، پیپروں کی، ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ رمضان ایسا خالی گزرے کہ اس کے اندر ہمیں صرف سانس لینے، آرام کرنے اور روزہ رکھنے کے علاوہ کوئی کام نہ ہو. اس حوالے سے میں پوچھوں گا کہ یہ جو مزاج ہے ہماری قوم کا، خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے دنیا کے اندر روٹین میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، عرب کے اندر بھی ایون چل رہا ہوتا ہے، ہمارے خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر یہ جو مزاج بن گیا ہے کہ رمضان آپ کا جیسے ہی آنا ہے تو آپ نے ہر چیز سے خالی ہو کے بیٹھ جانا ہے، صرف روزہ رکھنا ہے. تو یہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کچھ اور درس دے رہی ہے، ہمارا جو مزاج ہے وہ کچھ اور ہے. یہ کیسے مزاج ہمارا اس طرح کا پیدا ہوا کہ ہم سیرت النبی سے دور ہو گئے؟ اچھا، اس حوالے سے 3 باتیں میں بیان کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکلات اور مصائب آتے ہیں تو آپ ان کو خندہ پیشانی سے قبول کریں اور پھر ان کا مقابلہ کریں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے احکام آپ کو عطا کیے ہیں، جو فرائض ہیں، ان فرائض کو آپ اس طریقے سے قبول کریں کہ وہ آپ کی ان مشکلات اور مصائب میں مددگار بن جائیں. یعنی یہ طرز زندگی آپ کی ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مشکلات اور مصائب آپ کی دل کی کمزوری اور بزدلی کا باعث بن جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی پیروی وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہو جائیں. یہ ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات جو ہے وہ اس حوالے سے کہ ایک چیز ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی اگر یہ مشکلات اور یہ مصائب آتے ہیں تو آپ کو حیات مبارکہ کو مد نظر رکھنا ہے اور آپ کو دل چھوٹا نہیں کرنا اور آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ہی آپ نے جرت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ یاد رکھیے کہ ہر ایک انسان کی زندگی کا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے. اس سیٹ اپ کو آپ ذہن میں رکھیے. یعنی مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے وہ 11 مہینے محنت مزدوری اچھے طریقے سے کر رہا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ رمضان جب آئے گا تو میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کروں گا اور اپنے آپ کو میں ذرا آئسولیشن میں رکھوں گا، اور میں 11 مہینے میں نے بڑی محنت کی ہے، دن رات میں نے کام کیا ہے، ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا کی ہے، تو چلے 1 مہینہ جو ہے وہ مجھے ریلیکسیشن مل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن اصل جو ایک قابل اعتراض بات ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو دنیاوی ذمہ داریاں ہیں میری، ان کی ادائیگی میں تو مجھے کوئی اجر اور ثواب نہیں ملنا، وہ تو ہے دنیا، باقی یہ جو میں خاص کام کروں گا نا تو اس میں مجھے بڑا اجر اور ثواب ملنا ہے، خدا کی طرف سے انعام ملنا ہے. در حقیقت یہاں پر اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، آپ دکان پر بیٹھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ کسی کمپنی میں کسی آفس میں کام کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیتے ہیں یہ تو ہے دنیا، یہ تو بس ایسے ہی ہے. لیکن ہاں جب میں روزہ رکھوں گا، اکیلا ہو کر بیٹھوں گا اور میں قرآن کی تلاوت کروں گا اور میں یہ کروں گا وہ کروں گا تو اس پر تو مجھے بڑا اجر، کیونکہ یہ دین کا کام میں کر رہا ہوں. صحیح. اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بھی دین کا ہی کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے. بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنا، حلال روزی کمانا اور کھانا اور کھلانا. تو یہ جو ایک تصور ہمارے ہاں تقسیم کا آ گیا تو اس سے بھی بڑے مسائل ہمارے ہاں پیدا، یعنی کچھ چیزوں کو ہم نے دین کے ساتھ جوڑ دیا، کچھ چیزوں کو ہم نے انٹائرلی دنیا کے ساتھ جوڑ دیا اس وجہ سے. اچھا مولانا صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رمضان، ایک کے علاوہ سب رمضان سفر میں یا جنگ میں یا اس حالت میں گزارے، لیکن ہمارے ہاں وہی میں رویے کی بات کروں گا کہ یہ جو افطار پارٹیاں، افطار ڈنر اور مختلف قسم کی جو ڈشز ہیں، مختلف قسم کے کھانے ہیں، اس کا رواج کہاں سے پیدا ہو گیا؟ میں حیران ہو رہا ہوں آپ کی بات سن کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، اور سفر میں اس وقت بھی جب جیسے 5 ہجری کا رمضان آپ نے بتایا کہ غزوہ خندق کے معاملات چل رہے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے وہ کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ پہ، تو آپ نے اپنے جو شکنی اتھر سے وہ اٹھایا کپڑا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اب ایک طرف رسول اللہ کا یہ اسوہ ہے
دوسری طرف ہمارے افطار ٹیبل کے اوپر کوئی 300 ڈشز کوئی اس طرح کی یہ مبالغہ رہی ہوگی، اتنی ڈشز پڑی ہوتی ہیں. یہ بھی تو ایک تضاد ہے سیرت اور جو ہے نا وہ ہمارے رویوں میں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آئے اور کوئی آزمائش کا وقت آئے تو اس وقت میں جو لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، وہ سب سے آگے ہوتا ہے. بالکل یہ نہیں ہوتا کہ کارکن ورکر وہ مار کھائیں اور لیڈر بیٹھا رہے یا وہ تکلیف میں ہوں اور یہ تکلیف نہ اٹھائے. تو رسول اللہ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل پیدا ہو، حالات ایسے ہوں، تو لیڈر کو، رہنما کو، راہبر کو سب سے آگے ہونا چاہیے. صحیح. یہاں سے تو ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسرا پہلو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی زندگی میں بھی آسانی اور سہولت ہوئی تو آپ نے ایک مناسب زندگی آپ نے گزاری. ایک یہ بات ہے، اس لیے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، آسائش کی زندگی نہیں گزار سکتے. اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے. اور ایک اور بات جو توجہ طلب ہے ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ ضیافت کرنا، دعوت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عرب کی دعوت اور ان کی سخاوت دنیا میں مشہور ہے، اور آج بھی اگر آپ مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں آپ جائیں گے تو وہاں پر بڑے بڑے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، لوگوں کی ضیافت کی جاتی ہے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہاں پر بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سوال یہاں پر آ کر اٹھتا ہے کہ جب معاشرے میں مفلوق الحالی ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، مفلسی ہوتی ہے، تو پھر اس پر اعتراض اٹھتا ہے کہ بھئی معاشرہ اس طرح کا ہے تو آپ اتنا کچھ ضائع کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ یا تو یہ جو کھانا پینا ہوتا ہے یہ ان کے لیے سہولت مہیا کر دی جائے کہ جن کے پاس نہیں ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو یہاں پر اصل میں اعتراض پھر کھڑا ہوتا ہے کہ یہ غیر مساوی ایک جو معاشرے میں نظام پایا جاتا ہے، رویہ پایا جاتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. لیکن اٹ سیلف بنیادی طور پر ضیافت، دعوت اور مہمان نوازی، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. سر ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے جس طرح سے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جو غزوات ہیں زیادہ وہ رمضان المبارک میں گزارے، ان کے دن گزرے، تو ایک یہ ایلیمنٹ ذہن میں آتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوات کو تو امپورٹنس دی، سگنیفیکنس دی، لیکن رمضان کو اگنور کر کے یہ فیصلہ کیا. تو یہ جو ایک سخت فیصلہ نظر آتا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی ظاہر دیکھا کہ صحابہ کرام اس میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. آج کے دور میں اگر کوئی اتنا سخت فیصلہ کرتا ہے تو وہ رمضان کو یا اس طرح کے امپورٹنٹ جو یعنی سگنیچر ایونٹس جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھتا ہے. تو اس دور میں کیوں نہیں رکھا گیا، یعنی ان کو پوسٹ پون کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک تو اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہیں، خدا کی طرف سے جو حکم نازل ہوا جیسے اللہ نے فرمایا آپ نے ویسے قدم اٹھایا. جی. اب قتال ہے، جہاد ہے، یہ مکہ میں فرض نہیں کیا گیا، یہ مدینہ میں فرض کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. بالکل. غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، جتنے یہ غزوات ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے بھی ہمیں فیصلے اہم نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے مطابق آپ نے فیصلے فرمائے. تو ایک تو نبی اور غیر نبی میں بنیادی طور پر یہ فرق ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے حکم کے ہم پابند ہیں جہاں پہ اللہ کا، کیونکہ روزہ رکھنا بھی اللہ کا حکم ہے اور غزوہ کرنا بھی یہ بھی اللہ کا حکم ہے، جنگ کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. تو لہٰذا اس طرح تفریق سے ہم یہاں پر بات نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک ایک غیر نبی کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ ہے، تو وہاں پر پھر ان چیزوں کا خیال رکھا جانا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی اس کا تقدس ہے اور اس کا احترام ہے کہ ہم آیا کہ اس مسئلے کو، معاملے کو کیا ٹال سکتے ہیں یا نہیں ٹال سکتے، اس کو کسی اور موقع پر ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. تو یہ بات ہمارے لیے، خدا کا حکم وہاں براہ راست پیغمبر پر آتا ہے تو پیغمبر اس خدا کے حکم کا پابند ہوتا ہے. ابھی جو شعیب صاحب نے بات کی تھی میں اس پہ بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہمارا دسترخوان جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس پہ ڈشز کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو رمضان المبارک میں بھی پھر سحر و افطار میں لنچ، ڈنر اور جو سحر افطار بوفے ہیں ان کا اہتمام ہوتا ہے. تو بوفے پہ جو کھانا ہے وہ ضائع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے واضح بات ہے کہ جہاں پر فضول خرچی ہوگی، ضیاع ہوگا، اسراف ہوگا، تو وہاں پر ہمیں اسلام روکے گا، ہمیں منع کرے گا، ہماری اصلاح کرے گا، ہمیں بتائے گا کہ بھئی آپ اتنا پکائیں کہ جتنا آپ لوگ کھا سکیں یا لوگوں کو کھلا سکیں.
کھانے کو ضائع کرنا یا اپنی امیری دکھانا یا تصنع اور بناوٹ اور ریاکاری اختیار کرنا، اس کی تو شدید ممانعت بھی ہے اور اس کی شدید مذمت بھی ہے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امانت صاحب، رمضان کا جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بینک بھی اور لوگ خود بھی انفرادی طور پہ زکوٰۃ کا حساب لگانے، اس کا نصاب کو دیکھنے کے لیے اور پھر اس کو ادا کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ سوالات ہیں، پہلے بھی ہم نے پچھلے کچھ پروگرامز میں بھی آپ سے یہ سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن مزید کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ریاست کے ٹیکس سے متعلق ہیں، کچھ اس کے نصاب سے متعلق ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو کہتے ہیں 2.5% ہے، یہ کیسے متعین کیا گیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا؟ قرآن میں ہمیں یہ نصاب ملتا ہے یا پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ یہ جو 2.5% کا معاملہ ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے نماز کا ذکر کیا ہے، روزے کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، حج کا بھی ذکر ہوا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں قرآن مجید نے وضاحت نہیں کی، یعنی اصولی اور بنیادی بات کو بیان کر دیا، وہ اس لیے بیان کیا کہ ہمیں اس کی جو وضاحت ہے، اس کی جو تفصیل ہے، وہ ہمیں سنت سے مہیا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے، ایسے ہی نماز کا معاملہ ہے۔ لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں تو نماز کی رکعتوں کا ذکر نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو عرب میں معروف بھی تھی اور مروج بھی تھی، لوگوں کو پتہ بھی تھا کہ نماز کیا ہوتی ہے، اور صحابہ جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے ان کو بھی بہت کچھ نماز کے بارے میں پتہ تھا، اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی پتہ تھا۔ اور روزہ آپ دیکھ لیجئے تو اس کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام اور اس کی جو رہنمائی ہے وہ آپ کو ہمیں مہیا کی ہے۔ تو یہ وہ عبادات ہیں کہ جو پہلے دن سے اللہ کے دین میں موجود ہے، آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کا 2.5% ہونا یا خمس ہونا یا عشر ہونا، 10% ہونا یا 20% ہونا، یہ سارا کچھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ پہلے سے ہی معروف تھا اور سب کو معلوم تھا کہ زکوٰۃ کتنی فیصد مال پر دی جاتی ہے اور پھر پیداوار ہے اس پر کتنی دی جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ صحیح سے دکاندار شخص جو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ کس طرح سے کیلکولیشن کرے کہ اس کے گودام میں جتنا مال موجود ہے اس کی کیلکولیشن تو چلیں کر لے گا، لیکن اب ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ انہوں نے پیمنٹس دینی ہے آگے فیکٹری والوں کو، اور وہ پیمنٹس دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، لیکن پیچھے سٹاک میں اتنا مال موجود ہے کہ جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو وہ پھر کس طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرے؟ دیکھیے، اصل جو معاملہ ہے نا، وہ جو مال تجارت ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ سال کا عرصہ جو گزرتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی اماؤنٹ کا مال جو ہے وہ میرے پاس موجود رہتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میرے اکاؤنٹ میں اگر 10 لاکھ تقریباً رہتا ہے ہر وقت، یعنی اس پر پورا سال گزرتا ہے، اس سے زیادہ اماؤنٹ نکلتی رہتی ہے، لیکن کم از کم اتنی اماؤنٹ پورا سال گزرتا ہے، تو وہ پھر اس بنیاد پر اس کا اندازہ کر کے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس آن دی اسپوٹ پیسے نہیں ہیں، یعنی خود گھر کا خرچ چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن مال پڑا ہوا ہے اور مال بک بھی نہیں رہا، نہ وہ کہیں بیچ سکتے ہیں، تو پھر وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ واضح بات ہے کہ اس مال کی مالیت ہے، یعنی اس کی قیمت اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس سال نہیں ادا کر سکتا، وہ اگلے سال ادا کرے جمع کر کے۔ اس کا طریقہ کار بھی فقہا نے بیان کیا ہوا ہے، لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی سے قرض لے کر بھی، کوئی اپنا مہربان ہوتا ہے، کوئی ہمدرد ہوتا ہے، اس سے لے کر بھی زکوٰۃ کو ادا کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو مال پڑا ہوا ہے نا، یہ کل بکے گا، پرسوں بکے گا، اس نے بکنا ہی بکنا ہوتا ہے، اور اس کی جو مالیت ہوتی ہے اس بنیاد پر اس سے زکوٰۃ کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت میں وہ ادا بھی کر دے گا تو بعد میں وہ اس کو بطور قرض کے واپس بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو خدا کا قرض ہے وہ بنیادی طور پر اس کی اہمیت ہے، اور وہ فرض بھی ہے ایسے شخص پر
کہ وہ ضرور ادا کرے. صحیح. امان صاحب یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ جب ہم نصاب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں, سونا اور چاندی. بنیادی طور پہ ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا نصاب متعین کیا, سونے کا یا چاندی کا؟ ایک چیز. دوسرا یہ کہ ہر ملک کے لیے یا ہر ریاست کے لیے, اب تو ریاستیں بن گئی ہیں, الگ الگ نصاب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کرنسی کی ویلیو ہر ایک کی الگ الگ ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ریاست اس کی ذمہ داری لے لیتی ہے, تعلیم کی, صحت کی, ان چیزوں کی ذمہ داری لے لیتی ہے. کسی ملک میں آپ کو یہ سارا کچھ خود کرنا پڑتا ہے. تو اگر دونوں جگہ پہ نصاب ایک ہی ہوگا تو پھر تو بہت زیادہ فرق آ جائے گا اور لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا اور چاندی میں زیادہ فرق نہیں ہوا کرتا تھا. ٹھیک, یعنی ان کی مالیت تقریباً ایک ہی طرح کی ہوتی تھی. تو اس لیے اس دور میں اس پر فرق نہ ہونے کی وجہ سے کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی تھی. لیکن اب جو معاملہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ سونا زیادہ مہنگا ہوتا ہے تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ ہونی چاہیے, اور ایک نقطہ نظر جو علماء کا ہے وہ یہ ہے کہ چاندی جو ہے اس کو نصاب بنایا جائے, کیونکہ چاندی کو نصاب بنایا جائے گا تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں, اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ان میں سے جو بھی مقرر کر لیا جائے تو اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. باقی جو ریاست کا معاملہ ہے, دیکھیے اب اس معاملے میں جو شریعت نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کے پابند ہیں, یعنی آپ کوئی اپنی طرف سے اس کا کوئی نصاب مقرر نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ چیز جو شریعت اصول طے کر دیتی ہے وہ انسان کی, مسلمان کی سہولت اور آسانی کے لیے ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ اس چیز کو اختیار نہیں کریں گے یا اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں کریں گے تو پھر بہت سے اختلافات اور انتشار جو ہے وہ معاشرے میں وجود میں آتا ہے. مثال کے طور پر آپ وراثت کو لے لیں. اب وراثت پر اگر اللہ نے یہ جو احکام دیے ہیں, حصے مقرر کر دیے, اگر یہ نہ ہوں تو پھر آپ دیکھیے کیا صورت بنتی ہے. تو اسی لیے جو شریعت نے مقرر کر دیا وہ ریاست ہو, کوئی ہو, فرد ہو, اس پر یہی لازم ہوگا کہ وہ اس کے مطابق ہی اس پر زکوٰۃ ہوگی اور وہی اس کا نصاب ہوگا جو شریعت نے بتا دیا ہے. اس طرح تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا نا. شریعت نے ہمارے ہاں جو بات کی جاتی ہے فقہا کی طرف سے, ہمارے ہاں زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ چاندی کا نصاب ہونا چاہیے. اب چاندی کے نصاب کے مطابق اگر آپ حساب لگائیں گے تو تقریباً ہمارے ہاں ہر مڈل کلاس جو شخص ہے, ہر مڈل کلاس گھرانہ ہے یا لوور مڈل کلاس بھی ہے, وہ بھی نصاب کو پہنچ جائے گا. لیکن اس کو نہیں پتا کہ اگلے ہی لمحے کیا ہو جائے گا اور پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. جس پر بھروسہ ہے, تسلی ہے, اطمینان ہے, وہ اس کو اختیار کر لے. جو سونا کے مطابق دینا چاہے وہ سونے کے مطابق دے دے. تو اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وآتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن جو بیان کرتا ہے وہ یہی چیز ہے کہ دولت جو ہے وہ چند لوگوں کے اندر, خاندانوں کے اندر نہ گھومتی پھرتی رہے. ٹھیک ہے, آپ چاندی بھی ہو تو اس کو بھی اس معیار پر جو 52 ساڑھے 52 تولے کا اس پر بھی آپ رکھ کر دیکھ لیجیے. جو اس پر دے سکتا ہے, دینا چاہتا ہے, اس کو بھی. مقصد تو اصل یہ ہے کہ جیبوں سے پیسہ نکلے, تجوریوں سے پیسہ نکلے اور سونا اور چاندی نکلے اور معاشرے میں دولت کی تقسیم ہو اور وہ دولت ہر کسی کے پاس اس کا فائدہ پہنچے. اصل تو یہ مقصد ہے نا. نہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست ہیلپ لیتی ہے مختلف اداروں سے, مذہبی جو اسکالرز ہیں ان سے, جیسے ہمارے ہاں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے یا مختلف ادارے اور ہیں, تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ جی اتنا نصاب بنتا ہے اور وہ ہمارے ہاں چاندی کا نصاب متعین کر کے بتاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ریاستی لیول پہ چاندی کا نصاب دنیا کو بتا دیا ہے, سارے پاکستان کو بتا دیا. اب جس نے دینا ہے وہ اس کے مطابق دے گا. آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو کبھی ہم نے سنی نہیں ہے کہ اگر کوئی سونے کے مطابق دینا چاہتا ہے تو وہ سونے کے مطابق دے دے. کہاں چاندی 52.5 تولے وہ 2.5-3 لاکھ کی بنتی ہے, فرض کریں اتنے کی بنتی ہے, اور سونا بنتا ہے 14-15 لاکھ کا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو یہ جو ریاست کو نہیں اس معاملے میں آنا چاہیے. ریاست تو صرف چاندی کا نصاب ہی دیکھتی ہے اور لوگوں کو وہی بتاتی ہے. دیکھیے ریاست کی طرف اگر آپ آئیں گے نا, یا تو ریاست ایک نظم کو قائم کر دے تو پھر تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو فالو کریں. یعنی ایک ریاستی نظم اور ایک اجتماعی نظم موجود ہوتا ہے تو وہاں پر پھر آپ پر لازم ہے کہ جو ریاست آپ سے کہتی ہے آپ اس کو فالو کریں. اگر آپ اس طریقے سے نہیں کر رہے تو پھر آپ بحیثیت فرد کے جو ادا کریں گے تو وہ آپ پر لازم ہوگا. اب اس پر آپ سونا ہے تو آپ اس پر دیجئے, چاندی ہے تو آپ اس پر دیجئے. یعنی یہ اب آپ پر بحیثیت فرد کے ہے کہ بھئی آپ نے ہر صورت میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو آپ اپنے جہاں پر آپ کا اطمینان ہے اور تسلی ہے آپ اس کے مطابق زکوٰۃ کو ادا کریں. لیکن اس طرح تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے مزید
کہ ایک طرف ریاست چاندی کا نصاب بتا رہی ہے، دوسری طرف ان کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جس طرح دینا چاہیے، تو لوگوں کو مزید کنفیوژن والی اس معاملے میں لے کے آنے والی بات ہے. ایک کلیئر کٹ کیوں نہیں بات ہوتی ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، کلیئر کٹ وہاں پر بات ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول نے ہمیں بالکل واضح طور پر یہ بات بتا دی ہو. دونوں نصاب موجود ہیں، سونا بھی موجود ہے، چاندی بھی موجود ہے. اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ علماء میں بھی، فقہاء میں بھی اس پر اختلاف ہوا کہ کسی نے سونا کا ذکر کیا، کسی نے چاندی کا ذکر کیا. اب معاملہ یہ کہ ریاست اگر چاندی کو مقرر کر دیتی تو آپ چاندی پر دیں، آپ پر لازم ہے آپ چاندی پر دیں. اگر آپ کو ریاست پابند نہیں کر رہی، آپ بحیثیت فرد کے، اب آپ کے پاس اگر سونا ہے تو آپ سونے کے مطابق زکوٰۃ کو ادا کر دیں، آپ کے پاس چاندی ہے تو آپ چاندی کے مطابق اپنی زکوٰۃ کو ادا کر دیں، یا دونوں کو ملاتے ہیں تو ایک خاص نصاب آپ پر لازم ہوتا ہے تو آپ اس کے مطابق آپ ادا کر دیں. تو یہ چیز ہے نا، یعنی کہ بحیثیت فرد کے آپ اپنی ذمہ داری آپ نے ادا کرنی، یا پھر ریاست کی بنیاد پر ریاست آپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر بینک کا ایک نظام ہے، تو اگر آپ اپنے آپ کو منہا نہیں کرواتے، مستثنا نہیں کرواتے زکوٰۃ سے، تو بینک جو کاٹ لے گی تو وہ ریاست کے پاس وہ اماؤنٹ چلی جائے گی، وہ اس کے مطابق ہوگی. اگر آپ اپنے آپ کو مستثنا کروا لیتے ہیں، پھر آپ اپنی مرضی ہے کہ آپ جس کے مطابق چاہیں پھر آپ زکوٰۃ کو ادا کریں. صحیح. ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. مولانا صاحب، ہماری گفتگو چل رہی ہے زکوٰۃ اور ریاست کہاں تک اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے. یہ سوال کچھ دن پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا اور اس پہ آپ نے اپنی رائے دی تھی. میں اس پہ مزید تفصیل چاہوں گا. ایک شخص اگر ایک مسلم ریاست میں رہ رہا ہے، جیسے میری ریاست پاکستان ایک مسلم ریاست ہے، ہم کلیم کرتے ہیں، ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، اگر وہ ٹیکس دے رہا ہے تو پھر کیا وہ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں کو ٹیکس میں سے کاٹ کے منہا کر سکتا ہے کہ میں نے فرض کریں میرا 1 لاکھ ٹیکس بنا ہے اور میں نے وہ دے دیا ہوا ہے ریاست کو، لیکن میری جو زکوٰۃ ہے وہ 80,000 بنتی ہے، تو اب کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ میں نے 20,000 اگلے سال کی بھی زکوٰۃ ریاست کو دے دی ہے، کیونکہ ریاست اس ٹیکس کے پیسوں سے لوگوں کو صحت دے رہی ہے، لوگوں کو تعلیم دے رہی ہے بنیادی، اور یہی میں اپنی زکوٰۃ کے پیسوں سے کر رہا ہوں، تو کیا میں اس کو منہا کر سکتا ہوں؟ اب یہ مسئلہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، اور میں نے اس وقت بھی اختصار کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں جو اکثر علماء کی رائے ہے، یعنی اس میں آپ امام ابو حنیفہ، یعنی چاروں جو مکاتب فکر ہے، ان کی متفق علیہ رائے یہی ہے کہ زکوٰۃ اس سے مختلف ہے، الگ ہے. ٹھیک. یعنی ریاست جو آپ سے لیتی ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ یہ ایک مالی عبادت ہے، یہ آپ پر علیحدہ لازم ہے. لیکن بہت کم لوگوں کی یہ رائے بھی ہے کہ جو زکوٰۃ آپ دیتے ہیں در حقیقت یہی ٹیکس ہے کہ جو ادا کیا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو منکرین زکوٰۃ سے آپ نے جنگ کی تھی، وہ در حقیقت یہی زکوٰۃ اس اسلامی ریاست اور اس نظام حکومت میں یہی اصل میں زکوٰۃ ہی تھی جو ٹیکس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصول کیا تھا. تو یہ دونوں آراء ہمارے ہاں موجود ہے. یہ اصل جو معاملہ ہوتا ہے یہ پھر وہی بات ہے کہ ایک فرد کی اپنی تسلی اور اطمینان کی بات ہے. پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جب حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں وہ اس میں سے اپنی زکوٰۃ کو بھی منہا کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم پر کتنا ٹیکس رہتا ہے یا کتنی زکوٰۃ رہتی ہے، تو وہ اس حساب سے پھر وہ اس کو ادا کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس پر عمل کرتے ہیں کہ ٹیکس بھی وہ ادا کر رہے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ بھی اس کا بھی باقاعدہ طور پر اہتمام کرتے ہیں. اب یہاں پر 2 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اگر یہ ناظرین کی رہنمائی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو ٹیکس ادا کر رہا ہے آلریڈی، یعنی حکومت اس سے ٹیکس لے رہی ہے. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو پیچھے مال ہے یا جو میری صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ میں اس کے بعد بھی کوئی اتنا زیادہ خوشحال رہ جاتا ہوں، یا میرے پاس اتنا زیادہ مال رہ جاتا ہے اپنی ذمہ داریاں، مسائل، یہ سارا کچھ دیکھ کر کہ اب میں اس پر زکوٰۃ بھی دوں. اگرچہ زکوٰۃ اس پر دیکھا جائے تو بنتی تو ہے اس پر زکوٰۃ، لیکن صرف زکوٰۃ کا بننا کافی نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ خوشحالی یا وسعت یا دیگر معاملات ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے جو ٹیکس دے دیا میں اسی کو ہی اپنی طرف سے زکوٰۃ سمجھ لوں، تو وہ زکوٰۃ اس کو سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو
ٹیکس بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود اس کے پاس اتنا مال اور اتنی دولت ہے کہ وہ روزانہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ لاکھوں روپیہ لنگر میں لگا دیتے ہیں، ہاسپٹلز میں کھانا دیتے ہیں اور کروڑوں روپیہ ایک ایک دن میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے لیے 50 لاکھ، 1 کروڑ، 70 لاکھ یہ کوئی چیز نہیں، اگر وہ ٹیکس بھی ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ زکوٰۃ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے تو ہمیں اس پر بھی دینا چاہیے، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اس پر دیں، یعنی کہ ہم اس طریقے سے یہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں، یعنی دونوں آراء بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور ان پر عمل بھی پھر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک سر، یہ بتائیے گا کہ جمعہ کے دن عام طور پہ، کیونکہ اب تو رمضان المبارک ہے، لیکن رمضان کے علاوہ خواتین جمعہ مسجد میں پڑھتی ہیں کچھ حد تک۔ جی، رمضان المبارک میں دیکھا گیا کہ جن مساجد میں جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے خواتین کے لیے، ان میں خواتین کا رش بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جمعہ کی کیا زیادہ فضیلت اور زیادہ ثواب ملے گا عام جمعوں سے جو رمضان المبارک کے علاوہ ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ خواتین کے لیے کہ خواتین بھی جمعے کے روز، خاص طور پہ جو رمضان میں آ رہا ہے، اس میں ان کا رش بھی زیادہ ہوتا ہے؟ رمضان المبارک میں صرف عورتوں کا رش نہیں ہوتا، مردوں کا بھی بڑا رش ہوتا ہے، اور وہ مسجدیں جو بالکل خاموش ہوتی ہیں اور وہاں پر نمازی کم آتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ان کی بھی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ لوگوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے، خواتین بھی آتی ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان المبارک کی اپنی فضیلت ہے، اپنا مرتبہ ہے، درجہ ہے۔ رسول اللہ کی سنت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آپ نے رمضان میں خصوصی اہتمام آپ نے کیا، جیسے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے بیان کیا، یا پھر یہ ہے کہ غزوات میں بھی آپ رہے لیکن آپ نے خصوصی اہتمام نمازوں کا، تہجد کا اور صیام کا آپ نے اہتمام کیا۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ہم دیکھیں تو رسول اللہ کے ہر عمل کی فضیلت اور درجہ اور مقام اور مرتبہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جو فرض نماز ہے اس کو اپنی عادت اور اس کے زندگی میں کبھی تارک نہ بنے، چھوڑنے والے نہ بنے۔ باقی جو معاملات ہوتے ہیں وہ مستحبات ہوتے ہیں، نوافل ہوتے ہیں، ان کا رمضان المبارک میں اضافہ کر دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض پورا سال مسلمانوں پر لازم ہے، وہ کسی طرح بھی نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ان کو چھوڑنا چاہیے۔ سر یہاں پہ ایک کنٹرڈکشن ہے، جیسے کہ مردوں پر تو جمعہ فرض ہے اور انہوں نے 2 فرض ادا کرنے ہیں جمعے کے، لیکن خواتین تو ظہر کی نماز پڑھتی ہیں جو جمعہ نہیں پڑھتی ہیں تو وہ 4 ادا کرتی ہیں، لیکن اگر وہ بھی پھر 2 فرض جمعے کے پڑھ رہی ہیں تو کیا ظہر کی نماز ان پر بھی ساقط ہو جائے گی؟ واضح بات ہے کہ جب وہ باجماعت آ کر نماز پڑھتی ہیں تو وہ 2 رکعت جب امام کے ساتھ پڑھتی ہیں تو ان کی جمعے کی نماز ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کا امام بن کر نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، یعنی زیادہ نماز کو لمبا نہ کرے، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کسی کو نماز اکیلی یعنی وہ پڑھنی ہو تو پھر جتنا چاہے وہ لمبی کر لے، یعنی جب امام بنے تو پھر نماز کو مختصر رکھے، کیونکہ بچے کمزور بوڑھے ہوتے ہیں، اور جب خود نماز پڑھتا ہے تو بے شک پھر نماز کو لمبا کر لے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔